बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बेदारी में इमरान हमीद अब्बासी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बादशाह का एक बेटा था जो 10 साल का होने को था। आज उसकी 10वीं सालगिरह मनाई जाने लगी थी। तो बादशाह अपने बेटे के पास गया और कहा कि मैं तुम्हें 10वीं सालगिरह पे कौन सी चीज़ गिफ्ट करूं, क्योंकि एक ही बादशाह का बेटा था और वो भी अपाहज था, वो चल नहीं सकता था, माजूर था। व्हील चेयर पे उसे वॉशरूम लेके जाया जाता था, कहीं पे भी जाते तो उसके लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाता था। तो बादशाह उस एतबार से भी बड़ा दुखी था कि एक ही औलाद है और उसका भी आलम यह है कि वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी ममलिकत का जो शहजादा है वो माजूर है। तो ये बात बादशाह को हर रोज़ बड़ी परेशान करती थी। जब उसका बेटा 10 साल का हुआ तो बादशाह ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज तुम 10 साल के हो गए हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट पेश करूं, कौन सी चीज़ तुम्हारी बारगाह में तुम्हें तोहफे के तौर पे पेश की जाए। तो शहजादे ने कहा कि अब्बा जान, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी जो कमरा है उसकी खिड़की के सामने जो बागीचा है, उस बागीचे में मेरा मुजस्समा नस्ब किया जाए। बादशाह बड़ा हैरान और परेशान होता है कि एक तो मेरा बेटा माजूर है और उसका ऐसा अपाज और माजूर मुजस्समा मैं अगर वहाँ पे नस्ब करूँगा तो दुनिया मुझ पे हंसेगी और जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी तंज करेंगे कि बादशाह की एक ही औलाद है और वो भी दुनिया के तमाशा के लिए उसने उसका मुजस्समा बागीचे में लगा दिया है। बड़ा परेशान हुआ और वो अपने बेटे की इस बात का जवाब न दे सका। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अगर मैं तुम्हारी 10वीं सालगिरह पे तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा कर दूं, तो बेटे ने वहीं पे बात को टोक दिया कि अब्बा जान, मुझे सिर्फ मेरा मुजस्समा चाहिए। अगर कर सकते हैं तो मेरे लिए मेरे कमरे की खिड़की के सामने वाले बागीचे में आप मुजस्समा नस्ब कर दें, मेरे लिए यही आपका सबसे बड़ा तोहफा होगा। अब बादशाह की आंखों से आंसू रवा हैं, क्योंकि अपनी बेटे की कैफियत को, वो उसकी जो ज़ाहिरी हालत थी उसको देख रहा था और साथ में रो रहा था कि मैं अपने माजूर बेटे का कैसे मुजस्समा एक बागीचे में नस्ब कर दूं, मेरे वज़ीर भी हंसेंगे, वो भी इस पे काके लगाएंगे। तो बेटा समझ गया कि मेरे वालिद किसी बात पे परेशान हैं। तो उसने कहा कि अब्बा जान, आप क्या सोच रहे हैं, मेरे मुजस्समे के बारे में सोच रहे हैं? तो बादशाह ने कहा कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारे मुजस्समे के बारे में सोच रहा हूँ। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मैं अपनी प्रेजेंट कंडीशन को नहीं देख के आपको मुजस्समे का कह रहा, मेरी इस कंडीशन का मुझे मुजस्समा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा मुजस्समा चाहिए जिसकी आंखों में चमक हो, जिसके जिस्म तवाना जिस्म हो और पूरे कद के साथ, पूरे आबो ताब के साथ, जिसे देख के परिंदे भी रश करें। मुझे ऐसा मुजस्समा चाहिए। मैंने उस मुजस्समे को देख के अपने फ्यूचर को प्लान करना है। तो मैंने ये बताना है कि हाँ, मैं अपनी रियाया के लिए, अपनी ममलिकत के लिए कुछ कर सकता हूँ। मुझे आपाज और माजूर मुजस्समा नहीं चाहिए जो मेरी तरह हो, बल्कि मुझे उसमें मेरा फ्यूचर दिखाई देना चाहिए। मुझे मेरा उसकी आंखों में मेरे फ्यूचर की चमक दिखाई देनी चाहिए। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने बड़ा खूबसूरत एक सोने का बड़ा ही कीमती मुजस्समा उस बागीचे में नस्ब कर दिया। अब बादशाह का बेटा रोज़ शाम को अपनी व्हील चेयर को धकेल के अपनी खिड़की के पास लेके जाता है और खिड़की से बागीचे की तरफ उस मुजस्समे को देखता है और आंखों से अश्क रवा है। रात को जिस तकिए पे सोता है, सुबह उठता है तो वो तकिया आंसुओं से गीला होता है। सुबह 2 मुलाजिम, 2 वजीर उसे पकड़ के, 2 दरबान उसे उस मुजस्समे के सामने रोज़ लेके जाते हैं। वो रोज़ मुजस्समे के सामने उठने की कोशिश करता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स की टीम आती है, बादशाह को मशवरा देती है कि बादशाह सलामत, अगर अपने बच्चे की ज़िंदगी चाहते हैं तो इसे ये जो रोज़ ये एक्सरसाइज कर रहा है, ये जो रोज़ एक्टिविटी कर रहा है, उठने की जो प्रैक्टिस कर रहा है, अगर ये करेगा तो ये वक्त से पहले मर जाएगा। इससे ये एक्टिविटी ना करवाएं, इससे ये एक्सरसाइज ना करवाएं। वो रोज़ बादशाह की बातों पे भी ध्यान न देता, डॉक्टर्स के मशवरों को भी उसने नज़रअंदाज कर दिया। उसके जो मन का डॉक्टर था वो उसे उठने की तरफ बुला रहा था और उसके जो बाबा के, जो उसके बादशाह के डॉक्टर्स थे, जो उसका जो मुआलिज थे,
وہ اسے روز روک رہے تھے، لیکن اس کے من کو ڈاکٹر اسے روز اٹھنے کا درس دے رہا تھا کہ آج نہیں تو کل تم نے اٹھنا ہے، کل تم نے ہمت دکھانی ہے اور معاشرے کو دکھانا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ 11 سال کا شہزادہ ہو گیا لیکن اس کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 12 سال کا ہو گیا، وہ جب بھی مجسمے کے سامنے اٹھنے کی کوشش کرتا، جب بھی نیچے گرتا، پورے شاہی محلات کے جو وہ سین تھا وہاں سے وزیروں کے کاکے سنائی دیتے، اس کی کانوں میں یہ آوازیں سنائی دیتی کہ یہ تو ہے ہی معذور، ویسے محنت کر رہا ہے۔ اس کے دربان جو روز اسے لے کے وہاں پہ جاتے، ان کی باتیں سننے کو ملتی کہ ہمیں بھی تھکا رہا ہے، خود بھی تھک رہا ہے، نہ خود اٹھ سکتا ہے ہی معذور، خود بھی ویسے محنت کر رہا ہے اور ہمارے سکون کو بھی برباد کر رہا ہے۔ ایسی باتیں روز سنتا۔ شام کو جب وہ اپنے بستر پہ جاتا پھر روتا، اتنا روتا کہ اس کی آنکھوں سے اس کا بستر تر ہو جاتا، آنسوؤں سے اس کا بستر تر ہو جاتا، لیکن ہمت نہ ہارتا۔ 13 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، 20 سال گزر گئے، لیکن اس کی جسمانی جو حیت تھی اس پہ کوئی خاص الخاص فرق نہ پڑا۔ جب 21ویں سال گرا تھی، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کر یہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار، میں 11 سال سے اس امید پر کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے، میں تیری رحمت پہ امید لگا کے ہر روز صبح اٹھ کے اپنے مجسمے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش، ہمت کرتا ہوں، ایک عزم کا اظہار کرتا ہوں، روز گرتا ہوں۔ باری تعالیٰ آج میری 21ویں سال گرا ہے، مجھے 11 سال ہو گئے ہیں اس پریکٹس کو روزانہ کرتے ہوئے، آج میری مدد فرما دے۔ ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئی ہمت کے ساتھ آج کے صبح کا سویرا اسے سلامی عرض کر رہا ہے۔ آج کا سورج بھی اپنی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک لے کے آ رہا ہے۔ آج اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی روشنی ہے، آج اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ ہے۔ وہ اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتا ہوا اپنے دربانوں کی مدد سے اپنے مجسمے کے پاس پہنچتا ہے۔ وہاں پہ ایک اہتمام ہوتا ہے اس کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن کا، وہاں پہ خوبصورت کیک لا کے رکھا جاتا ہے۔ اب کیک کٹنگ سرمنی کا وقت آ جاتا ہے۔ اس تقریب کے آغاز سے پہلے وہ عزم کرتا ہے کہ اس وقت تک کیک نہیں کاٹوں گا جب تک اپنے مجسمے کے ساتھ اٹھ کے کھڑا نہ ہو جاؤں۔ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، آنسو رواں ہیں، اپنی نمناک آنکھوں سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر اپنے ذہن کو بارگاہ الوہیت میں لے کے جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں ملتجی ہے کہ پروردگار آج مجھے امید ہے کہ تو مجھے مایوس نہیں کرے گا، آج میں تیری رحمت کو لے کے، تیری رحمت کا وسیلہ دے کے آج پھر اٹھنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ میرا پورا شاہی محل آج پھر مجھے 11 سال کی طرح جیسے ہنس رہا ہے، کہکے لگا رہا ہے، آج بھی ان کے ایک زوردار کہکا بلند ہوگا، مولا آج میری لاج رکھ لے۔ یہی اس کی صدائیں تھیں، انہی صداؤں میں، انہی آہ و بکا میں وہ اٹھتا ہے اور اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ شہزادہ جو 20 سال تک اس کے جسم میں سکت نہ تھی اٹھنے کی، آج اس کے روز کی سٹرگل نے، روز کی ہمت نے، روز کے عزم نے اسے نئی زندگی دلا دی۔ پورا شاہی محل حیران ہے، ہر طرف تالیوں کی گونج ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہیں، ہر چہرے پہ خوشی ہے کہ آج بادشاہ کا وہ بیٹا جو 20 سال سے معذور تھا، 21ویں سال میں اپنے مجسمے کے سامنے صحیح حالت میں کھڑا ہے۔ وہ بھی خوش ہے، اس کے باپ کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو ہیں، اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ اتنی خوشی اسے ملی کیسے ہے؟ ایک دن میں ملی، ایک مہینے میں ملی، ایک سال میں ملی؟ نہیں، اتنی بڑی خوشی حاصل کرنے کے لیے اسے 11 سال محنت کرنا پڑی، 11 سال کی روز کی سٹرگل، روز کے تانے سننے پڑے، روز کے لوگوں کی باتیں سننی پڑی، اپنی اس معذوریت کو دیکھ کے لوگوں کی باتوں کو بھی برداشت کرتا رہا، لیکن اس کے عزم مصمم میں کسی قسم کی کمی نہ آئی۔ اس نے اپنے ارادے کو پختہ رکھا، اس نے اپنی ارادے میں اس میں کسی قسم کی بھی اس پہ کمپرومائز نہ کیا۔ تو جب ارادہ اس لیول کا تھا، اتنا پختہ تھا، تو منزل نے خود اس کے قدم چومے،
ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، ایک ٹک شاپ ہی کھول لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ کچھ ارننگ نہیں ہو رہی، 2 ہفتے دیکھتے ہیں، 3 ہفتے، ہم مایوس ہو کے اب پھر ہم اپنا واپس کا رخت سفر باندھ لیتے ہیں، واپسی کا رخ کر لیتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اس ٹریک کو آگے لے کے نہیں جاتے، اس وے کو جس پہ ہم چلنا چاہتے ہیں ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو یاد رکھیں، جو لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی معاشرے کی بلندیوں پہ اپنے قدموں کو نہیں جما سکتے۔ اس لیے اگر بلندیوں کو پانا ہے تو پھر سالوں کی محنتوں پہ نظر رکھنی ہوگی، ہفتوں اور مہینوں پہ نظر نہیں رکھنی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آج سے آپ کی پریکٹس ڈاکٹر والی ہونی چاہیے۔ آپ نے انجینئر بننا ہے، آج سے آپ کا مائنڈ انجینئر والا ہونا چاہیے۔ آپ نے سائنٹسٹ بننا ہے، آج سے آپ کے اندر ایک سائنسدان جو آپ کو روز نئے نئے تجربات کی طرف آپ کو ابھارے وہ نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ بننا سائنٹسٹ چاہتے ہیں، بیٹھے آپ چرسیوں کے ساتھ، بننا آپ ڈاکٹر چاہتے ہیں اور پورا دن آپ حجام کی دکان پہ بیٹھے رہیں تو یہ توقع ہی نہ رکھیں کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ تو اگر پورا دن آپ کی سوسائٹی غلط ہوگی اور پھر آپ کے سپنے آپ کے والد والدین یہ دیکھیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو آپ کبھی بھی ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکتے، پھر مایوسی اور ذلت آپ کا مقدر ہوگی۔ بے شک آپ کے پاس عزم مصمم نام کی کوئی شے رہ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے، ہمارے جو ایجوکیشنل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہمارے احباب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جب آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کا فوکس آپ کی منزل ہونا چاہیے۔ آپ کے راستے میں بڑی مشکلات آئیں گی۔ آپ اگر یہاں سے لاہور جاتے ہیں، اگر موٹر وے بلاک ہو، آپ نے اگر لاہور جانا ہی ہے، آپ کا جانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو پھر آپ جی ٹی روڈ سے آپ ٹریول کریں گے، آپ اپنا جو روٹ ہے اس کو چینج کر لیں گے، آپ واپس نہیں آئیں گے، آپ کی واپسی سے آپ کا کام ہوگا نہیں۔ آپ نے جانا لاہور ہے، جب تک لاہور جائیں گے نہیں آپ کا کام نہیں ہوگا۔ موٹر وے کی بندش کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ نہیں موٹر وے بند ہے تو میں نہیں جاتا، میرا کام ادھر سے ہو جائے گا، نہیں، آپ نے روٹ کو چینج کر دینا ہے، اپنے راستے کو تبدیل کر دینا ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ کے شوز کے اندر کوئی پتھر آ گیا ہے تو یاد رکھیں، اگر پتھر نہیں نکالیں گے تو پاؤں میں ورم پڑ جائیں گے۔ اگر اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے تو آپ کے راستے میں پتھر بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، آپ کو لوگ تانے بھی دیں گے، آپ کی ہمت کو بھی لوگ، آپ کے حوصلے بھی توڑیں گے، لیکن اس شہزادے کی طرح جس کے عزم کو 20 سال تک لوگ توڑتے رہے، جس کی ہمت پہ 20 سال تک لوگ ہنستے رہے، آج وہ اپنے مجسمے کے سامنے کھڑا ہے، آج اس کی آنکھوں میں بھی خوشی ہے، اس کے باپ کی آنکھوں میں بھی خوشی ہے، اور اس کی مملکت، اس پورے ملک کے ہر اس کی جو رعایا ہے ان کی آنکھوں میں بھی خوشی ہے۔ خوشی کیوں نہ ہو کہ اس نے 11 سالہ ایک محنت کی ہے، ایک سٹرگل کی ہے، اس کے بعد اسے مقام ملا ہے، منزل ملی ہے۔ آپ حضور کے انقلاب مصطفیٰ کو دیکھیں تو وہ بھی ایک دن میں نہیں آیا، حالانکہ حضور کے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ ہے محمد مصطفیٰ، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان مکہ والوں کو میں احد کے پہاڑ نیچے دبا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میرے عزم کو دیکھو، میں ایک وین لے کے آیا ہوں، میں انہی میں سے کسی کو ابو بکر دیکھ رہا ہوں، کسی کو عمر دیکھ رہا ہوں، کسی کو عثمان دیکھ رہا ہوں، کسی کو حیدر کرار دیکھ رہا ہوں، کسی کو حسنین کریمین دیکھ رہا ہوں، کسی کو طلحہ دیکھ رہا ہوں، کسی کو زبیر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان کے پتھروں سے مایوس نہیں ہونا، جو مجھ پہ یہ اوجڑیاں پھینکتے ہیں میں نے ان سے مایوس نہیں ہونا، یہ جو میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں میں نے ان سے مایوس نہیں ہونا۔ میں نے تھوڑا سا ٹریک کو چینج کرنا ہے اللہ کے حکم سے، میں نے کچھ وقت کے لیے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جانا ہے، وہاں سے ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ میں نے پھر دوبارہ اسی مکہ کو فتح کرنا ہے اور اسی مکہ کے سینے کے اوپر اسلام کا پرچم حقانیت بلند کرنا ہے۔ تو وہ جو پرچم حقانیت بلند ہوا اس میں بھی 23 سال کا عرصہ لگا۔ تو جو نبی کائنات میں، جس نبی سے بڑھ کے عظمت والا کوئی نہیں ہے، رفت والا کوئی نہیں ہے، رب کا محبوب کوئی نہیں ہے، جب رب نے اسے بھی انقلاب دیا تو 23 سال کا عرصہ ان کے لیے بھی لگا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے ہمارا دین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں
ان کی جو سیرہ ہے، جو ان کی جو اسوہ ہے، وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنی ہمت کو ہمیشہ باندھے رکھو، اپنے عزم کے ساتھ چلو۔ جب آپ کا عزم مصمم اس لیول کا ہوگا کہ آپ کبھی بھی اسے شکست، کسی بھی دوسری منزل کو شکست دینے کے لیے آپ اپنے فوکس پہ نظر رکھ کے اپنی منزل پہ پہنچنا چاہیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اچھا ارادہ ہو، آپ کے پاس ایک خوبصورت ذہن ہو جس کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکیں۔ آپ بلندیوں کو سوچیں، آپ پستیوں کو اور راستے کی تکالیف کو نہ سوچیں، بلکہ آپ کا فوکس آپ کی منزل ہونی چاہیے۔ یہی آج کے اس پروگرام کا، آج کے اس ہمارے جو یہ گفتگو ہے، اس کا لب لباب ہے کہ ہم نے عزم مصمم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اپنی نسلوں کے لیے کچھ بھلا کرنا ہے، اپنے لیے کچھ بھلا کرنا ہے۔ اسی میں ہماری بقا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔